अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आज़म इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ फैसलों में तेज़ी आ गई है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की आगे की हिकमत अमली और आइंदा के लाएअमल पर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज या मुज़ाकरात पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। इमरान खान ने पहले एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ फ़ैसले का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया, मगर फिर तोशा खाना 2 केस का फैसला आने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की हिदायत भी कर दी है। मगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसमें 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी गई है, मगर साथ ही डायलॉग की भी बात की गई है और कहा गया है कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। मगर फिर आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के सवाल का जवाब देते हुए कि जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं हैं और ना ही इमरान खान के साथी हैं। अहम बात यह है कि इससे पहले खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि मैं डायलॉग की भरपूर हिमायत करूंगा, जो भी तहरीक चले डायलॉग उसका हिस्सा हो। मैंने कल भी जिक्र किया, आज भी मैं अपनी तरफ से डायलॉग को स्ट्रांगली सपोर्ट करूंगा कि जो भी तहरीक चले उसके साथ पैरेलल डायलॉग की तरफ हम जाए, ये हम गिव अप ना करें ताकि कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ हम चले जाएं। पॉलिटिकली आप सारे ऑप्शन एक्सरसाइज करें, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन जो भी तहरीक चले डायलॉग उसका हिस्सा। बैरिस्टर गौहर खान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान डायलॉग की बात कर रहे हैं, मगर अलीमा खान कह रही हैं कि डायलॉग की बात करने वाले पार्टी और इमरान खान के साथी नहीं हैं। साथ ही अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही है, तो ऐसे में किससे मुज़ाकरात किए जाएँ। सूरत हाल ये है कि 2 दिनों में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 4 फैसले आ चुके हैं। पहले जुमे को 9 मई के एक और केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को एक बार फिर 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। फिर इसके अगले ही दिन यानी हफ्ते को इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशा खाना 2 केस में 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और दोनों पर मजबूरी तौर पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। इसके बाद उसी दिन यानी हफ्ते को 9 मई के मजीद 2 केसेस का फैसला सामने आ गया। इंसिदादे दहशतगर्दी की अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अहम बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस के फैसले के बाद इमरान खान के एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तनकीद की। साथ ही उन्होंने सुहेल आफरीदी को पैगाम दिया कि वह स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। फिर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इमरान खान की जेल में दी गई हिदायत के बारे में बात की और कहा कि हमारे पास मज़ाहमत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। साहब का पैगाम यही है कि अब सब पाकिस्तानी, बिलखुसूस उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब को कहा कि अब आप तैयारी पकड़ लें स्ट्रीट मूवमेंट की। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अदालतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं अमलन। हमारे पास पार्लियामान में भी आवाज उठाने का कोई मौका नहीं है। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन एक है कि हमने मज़ाहमत करनी है। हम हर सूरत में अपनी हुकूक की हिफाजत के लिए रोडों पे भी निकलेंगे, आवाम के पास भी जाएंगे और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है कि हम खौफ का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, उसकी गलतफहमी है। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज़ के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि आज से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है, इसको हम प्रॉपर प्लान देंगे, तमाम तंजीमों से मीटिंग्स होंगी और हमने बाजार गली हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के पास जाना है, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोलना है। मूवमेंट शुरू कर दी है, खान साहब ने तो भी पैगाम दिया है। इंतजार नहीं करना चाहिए और नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए जहाँ हाँ आज से हो चुका है, इसको जो है प्रॉपर प्लान हम देंगे, तमाम तंजीमों से मीटिंग्स होंगी और हमने कोई भी बाजार, कोई भी गली, कोई हर मकतबा फिक्र लोगों के पास जाना है और उनको जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोलना है और फिर ये भी कहना है कि इंतजार करें और दूसरे काल तक, तब तक हमारी तैयारी जारी रहेगी। इसी तरह तमाम लोगों से हम खुद मिलेंगे। सुहेल आफरीदी साहब पिंडी की गलियों में खुद जाएंगे, पिंडी की फूड स्ट्रीट में जाएंगे, लोगों को पैगाम देंगे इंशाल्लाह। आप दूसरे कॉल का इंतजार करें। हाँ, पिंडी में भी, लाहौर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बाकी जगहों पर भी। ताहम हफ्ते और इतवार के दिन अपोजिशन के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस हुई। अपोजिशन इत्तेहाद के इस कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक मुल्क में जारी बहरान के तनाजुर में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस इस अमर पर मुत्तफ़िक़ है
کہ جمہوریت میں ڈائلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. آج ملک کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. آئین کی اصل شکل میں مکمل بحالی کے لیے اپوزیشن جماعتیں ہمہ وقت تیار ہیں. اعلامیے کے مطابق ان مقاصد کے حصول کے لیے 8 فروری 2026 یعنی آئین اور قانون کی 2 سالہ برسی اور اس ناجائز نظام کی بنیاد رکھے جانے والے دن پر تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر یوم سیاہ منانے اور بھرپور احتجاج کا اعلان کرتی ہے. ساتھ ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ مذاکرات کس سے؟ اگر مذاکرات اس لیے ہیں کہ جس نے چوری کی ہے اس سے چیزیں واپس لینے پر بات ہو تو ٹھیک ہے. اگر وہ چور کہتا ہے کہ میں چوری کی چیزیں بھی نہیں دوں گا پھر کس چیز کے مذاکرات؟ تاہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اعلامیہ میں ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے بھی ڈائلاگ کی بات کی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ 2 دسمبر کو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ میں لکھا تھا کہ موجودہ نظام کے خلاف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دی جائے تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے. یہی بات بعد میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے بھی کہی گئی. دی نیوز اور شائع ہونے والی ایڈٹ انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر کے مطابق عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کردہ تازہ ترین بیان نے عملاً محمود خان اچکزئی کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ کیونکہ احتجاجی تحریک کی پالیسی براہ راست پارٹی قائد عمران خان کی جانب سے آئی ہے لہٰذا وہی نافذ العمل ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی مذاکرات سمیت اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں تاہم پی ٹی آئی قیادت عمران خان کی تازہ ہدایات کی پابند ہے. شیخ وقاص اکرم کے مطابق عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. خبر کے مطابق شیخ وقاص اکرم نے واضح کیا کہ پارٹی عمران خان کی پالیسی لائن پر ہی چلے گی جبکہ دوسری طرف حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف اپنے بیانات پر معافی مانگے. وزیر اطلاعات عطا طارر نے ہفتے کو جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف بیرون ملک بیٹھے افراد کے فوج مخالف بیانات سے خود کو الگ کرے. جب تک یہ نہیں ہوتا مذاکرات نہیں ہو سکتے. اگر یہ مزاحمت کا اعلان کرتے ہیں کوئی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو مینیج کرنے کا زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاسی ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امکان ہے بات چیت کا؟ یہ معافی مانگے جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور انڈیا میں اور افغانستان میں اپنا بیانیاں چلاتے ہیں، وہ فوج جس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا مئی کے مہینے میں بھارت کو جنگ ہرائی، اس کی قیادت کو، اس فوج کو، ملکی سلامتی کے اداروں کو جو یہ باہر بیٹھ کے ان کو ڈس اون کریں. آج جاری کریں پریس ریلیز کہ ہم ڈس اون کرتے ہیں یو کے میں بیٹھے فلاں شخص کو، ہم ڈس اون کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھے فلاں شخص کو اور ہم ملک کی سالمیت ملک کی دفاع کے ساتھ ہیں. آج طے کر لیں، بات کر لیتے ہیں، اس بیانیے کو ڈس اون کریں، ڈس ایسوسیٹ کریں، شرمندگی کا اظہار کریں اس بیانیے پہ. بٹ جب تک یہ نہیں ہوتا کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا ان کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری کنڈیشن ہے، ڈس اون کریں جو لوگ فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں اس پر معافی مانگے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے. پھر امکان ہے، پھر بات چیت کا کوئی نہ کوئی رستہ پیدا ہو سکتا ہے. ابھی کے لوگ ہمارے سے بات کرتے ہیں اکثر کہ جی یہ بوجھ ہم زیادہ دیر اٹھا نہیں سکتے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بات کرو، بٹ ہم اس سے کنونس نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگانا. اس ساری صورتحال میں آگے تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان صاحب. شفیع جان صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شفیع جان صاحب گزشتہ پروگرام میں آپ نے ہمارے ساتھ ہی کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اختیار ہے، عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس. پھر آپ نے نیا پاکستان میں سراج اقبال صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ 8 فروری کو احتجاج کی کال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ڈائلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، مگر تحریک انصاف اب پروٹیسٹ کی کال دے رہی ہے، سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے. کیا مایوس ہوئے ہیں آپ اس اجلاس سے یا کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے شاہزیب صاحب آپ کا شکریہ. بالکل شاہزیب صاحب، تمام تر ذمہ داری جو ہے تحریک کی وہ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، علامہ ناصر صاحب کے پاس ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو نامنیٹ کیا ہوا ہے. اور تمام تر تحریک کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ اسلام آباد مارچ کا اعلان کرتے ہیں، وہ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں، وہ کسی بھی لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں یا خیبر پختونخوا کی باؤنڈریز کو بند کرنے کا کہتے ہیں، تو تحریک انصاف کی صوبائی قیادت، مرکزی قیادت اور تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی وہ ان کو بیک کرے گی. جہاں تک 2 روزہ قومی کانفرنس کی بات آپ نے کی تو اس کا اعلامیہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں 8 فروری 2026 کو پہیہ جام و شٹر ڈاؤن احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ 2 سال پورے ہوں گے ایک ناجائز حکومت کو جس نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، جس نے جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا، جس نے عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کو چرایا، جس کو ہم حکومت مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو 2 سال کمپلیٹ ہوں گے. تو 2 سال کمپلیٹ اس کے بعد پہیہ جام و شٹر ڈاؤن کا ہوگا. اور ایک ضلعی کمیٹی بنائی گئی ہے شاہزیب صاحب، آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا، جس کو مصطفیٰ
مصطفیٰ نواز کوکر صاحب ہیڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہمارے MNAs بھی اس میں موجود ہیں. اب جو قومی کانفرنس ہوئی ہے، یہ اب لاہور میں ہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم سندھ جا رہے ہیں، سندھ کے بعد ہم بلوچستان 8 فروری میں تقریباً 1.25 ماہ باقی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ پھر 1.25 ماہ تک یہ جو احتجاج ہوگا، جو پہیہ جام ہڑتال ہوگی، اس وقت تک آپ لوگ نہیں کریں گے احتجاج یا آپ لوگ کریں گے احتجاج؟ اب آپ کی الگ پالیسی ہوگی؟ نہیں، یہ میس موبلائزیشن ہو رہی ہے. جس طریقے سے اب یہ پنجاب جائیں گے، جس طریقے سے یہ سندھ میں جائیں گے، جس طریقے سے یہ بلوچستان میں جائیں گے، پھر کچھ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 روزہ قومی کانفرنس میں جو تقاریر ہوئی، جو تجاویز آئی، جو مشاورت ہوئی، اس کے روشنی میں یہ اعلامیہ جاری ہوا. اب یہ جو میس موبلائزیشن، جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے، جس کا میسج عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو دیا ہوا ہے، تو یہ کلیکٹیولی اس کی تیاری کی طرف ہم جا رہے ہیں. مگر مجھے یہ بتائے گا کہ اب جو اعلامیہ آیا اس میں یہ بات کی گئی کہ جمہوریت میں ڈائلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بھی کہا کہ میں ڈائلاگ کی بھرپور حمایت کروں گا، جو بھی تحریک چلے ڈائلاگ اس کا حصہ ہو. مگر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہیں اور نہ ہی عمران خان کے ساتھی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ مذاکرات سے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ہوئے بھی ہیں، آپ نے تاریخ میں دیکھے ہوں گے. لیکن مذاکرات اس صورت میں ہوں گے کہ ایک نمبر 1 جو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یا تو فریش الیکشن کی کال کر دی جائے، یا پھر جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے وہ واپس ہو جائے. یہ بنیادی نکات ہیں مذاکرات کے. اگر ان نکات پہ گورنمنٹ راضی ہوتی ہے تو ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں. اور کیا محمود خان اچکزئی صاحب یا جو آپ کی تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہی ہم مذاکرات کریں گے، اس سے پہلے وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں؟ کل آپ نے دیکھا ہوگا محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مذاکرات کی جو بنیادی ہمارے نکات ہیں اس میں ایک فریش الیکشن کی کال ہے. اگر وہ نہیں ہوتی تو ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے. تو یہ 2 بنیادی نکات ہیں. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ علامہ ناصر صاحب کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، خان صاحب کی بہنوں کو، ہماری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، CM خیبر پختونخوا کو رسائی حاصل ہو عمران خان صاحب تک، تاکہ ان سے ملاقاتیں ہو، ان سے مشاورت ہو تمام ایشوز پر. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہیں ان کے خلاف جو موبلائزیشن تھی اس میں سب سے بڑا کردار اگر اسٹریٹ پاور کا تھا تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا تھا. وہ بہت زیادہ کراؤڈ پول کرتے تھے. ناؤ آپ لوگ کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ نہیں ملا پائے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے ساتھ کوئی بہت بن رہی ہو، مگر جب تک علی امین گنڈا پور صاحب تھے اس وقت تک نظر آتا تھا کہ اسٹیٹمنٹس کی حد تک اختلاف رہتا تھا. اب تو آفریدی صاحب ہیں، انہیں کیوں نہیں ملا پا رہے ہیں آپ اگر آپ حکومت کے خلاف ایک بڑی موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں؟ شہزیب صاحب، اس حکومت کے خلاف جو بھی ہے، جو بھی اس حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتا ہے، جو بھی اس حکومت کے ساتھ بنیادی نقطہ اختلاف رکھتا ہے، تو بالکل وہ ہم اس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. جہاں تک قومی کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کی شرکت کا مسئلہ ہے، ان کو دعوت دے دی گئی تھی. اسد قیصر صاحب نے ان کو دعوت دی تھی. ان کی ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے، ان کا بنیادی جو ہم سے اختلاف تھا قومی کانفرنس میں وہ یہ تھا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے پاس نہیں آئے کیونکہ وہ اس کو میزبان محمود خان اچکزئی صاحب تھے. تو ان کا بنیادی جو اختلاف تھا وہ اس بات پہ تھا. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، بالکل ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اگر وہ اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی تحریک کی طرف چلتے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے شفیع صاحب، یا تو ہونا کہ آپ جب کہیں کہ ہم اگر آپ نہیں ہمارے مطالبات مانیں گے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے تو حکومت بیک فٹ پر جائے. اب ایسا ہو نہیں رہا ہے، چاہے وہ آپ کی جماعت کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے ہوں جو کہ بہت اب تواتر سے آ رہے ہیں اور تیزی سے آئے. اس کے علاوہ اب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں کرنے دیں گے، اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کیا، کچھ بھی ہوا تو نمٹا جائے گا. تو حکومت بیک فٹ پر نہیں جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کیا حکومت کا یہ کانفیڈنس اس لیے ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں کراؤڈ پل کر پائیں گے، آپ لوگ نہیں ڈسٹرب کر پائیں گے اسلام آباد کو، آپ لوگ نہیں ڈسٹرب کر پائیں گے دیگر صوبوں کو، خیبر پختونخوا میں ہی کراؤڈ نکال پائیں گے بس؟ شہزیب صاحب، یہ گورنمنٹ کی خوش فہمی ہے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو گیدر نہیں کر پا رہی یا وہ پل آؤٹ نہیں کر رہی، وہ نمبر نہیں نکال پا رہی جو نکلنا چاہیے تھا، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. آپ نے کور کیا ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو CM سہیل آفریدی صاحب جلسے کر رہے ہیں
جو میس موبلائزیشن یہاں پہ سٹارٹ ہے, جس طریقے سے ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ, اس کی تعداد بھی آپ کے سامنے ہے. میرے حلقے کوہاٹ میں جلسہ ہوا, اس کے فوٹیج باقاعدہ موجود ہے. وہاں پہ جو جس نمبر میں لوگ سہیل آفریدی صاحب کو سننے آئے, سہیل آفریدی صاحب کو دیکھنے آئے, اور جس طریقے سے وہ میس موبلائزیشن کر رہے ہیں, چرسدہ میں آپ نے دیکھا, آپ نے کرک میں دیکھا, آپ نے پشاور میں دیکھا, خیبر میں جلسہ ہوا, تو یہ تمام تر جو ہماری ایکٹیویٹی ہے ایک میس موبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جب بھی خیبر پختون جب بھی کال کی جائے گی یا تحریک کے حوالے سے جو بھی تاریخ دی جائے گی, تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف یا جو بھی ہمیں پلان دیا جائے گا اس طرف جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا مگر یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ مارچ تک آپ نہیں آ رہے ہیں. جو بھی آپ کا احتجاج ہوگا, جو بھی معاملہ ہوگا, 8 فروری کو اگر پہیا جام کی اور اسٹرائک کی کال ہے, اس کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی فی الحال سردیوں میں آپ کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف. دیکھیں ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہو رہی ہے, جو خان صاحب کے آرڈرز ہیں, ہم اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں ہیں, ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور جو آپ بڑی تحریک کی بات کر رہے ہیں, وہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. ہماری مرکزی قیادت ان سے مشاورت کر رہی ہے, ہماری صوبائی قیادت ان کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے. سی ایم خیبر پختونخوا بیک ٹو بیک ان سے مل رہے ہیں, پوری خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے ساتھ مشاورت میں ہے, اور وہ جو بھی پلان دیں گے, چاہے وہ 8 فروری سے پہلے ہو, 8 فروری کے بعد ہو, آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑی تحریک جو میس موبلائزیشن ہم کر رہے ہیں, جو اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو چکی ہے, یہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کرے گی. اور اگر کسی بھی لیول پر محمود خان اچکزئی صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان انگیج کرے گورنمنٹ سے, تو اس پر بھی آپ لوگوں کی رضامندی شامل ہوگی یا نہیں؟ یا پھر علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا ہے کہ جو لوگ مذاکرات کریں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں, عمران خان کے ساتھ ہی نہیں جو مذاکرات کی بات کریں. دیکھیں, اگر فریش الیکشن کال کیے جاتے ہیں, اگر ہمارے مینڈیٹ واپس ہمیں مل سکتا ہے, ہماری جاری مقدمات ختم یہ کرتے ہیں, ہمارے کارکنوں کو رہا کرتے ہیں, ہمارے سیکنڈ ٹیئر شپ جو اس وقت کوٹ لکھپت میں ہیں ان کو رہا کیا جاتا ہے, عمران خان صاحب پہ جو جعلی مقدمات ہیں, بشرا بیوی پہ جو جعلی مقدمات ہیں, جس طریقے سے یہ ریاست اس وقت تحریک انصاف کو ٹریٹ کر رہی ہے, جس طریقے سے ہماری پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے, ہمیں پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی, اگر اس پہ بات یہ کرنے کو تیار ہے تو بالکل ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور ہم چاہتے بھی ہیں. مگر آپ تو دیکھ رہے ہیں نا الٹا ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ مقدمات کم ہوں, ختم ہوں, حکومت یا پھر ادارے آپ کے خلاف زیادہ ہی ہیں, اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ فیصلے بھی زیادہ ہی آ رہے ہیں, تو الٹا ہو رہا ہے. اور حکومت کا اعتماد یہ بھی ہے کہ جب پی ٹی آئی اسلام آباد آئی تو احتجاج کے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی جو وہ چاہتی تھی, تب علی امین گنڈا پور صاحب قیادت کرتے تھے. اب اگر آپ نکلیں گے, آفریدی صاحب اگر لیڈ کر رہے ہوں گے, تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں, آفریدی صاحب جو ہے وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, یہ بات میں بار بار کر چکا ہوں, اور آپ نے ان کی انپریڈکٹیبلٹی دیکھی بھی ہوگی, جس طریقے سے انہوں نے 18 گھنٹے کا دھرنا دیا. اب جو ہم تحریک کی طرف اگر چلتے ہیں, اگر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا, اور ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ ہمیں تحریک کی طرف ہی جانا ہوگا, مذمت ہی آخری راستہ بچا ہے, کیونکہ جو ریاست گردی ہے, جو پولیس گردی ہے, جس طریقے سے لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, جس طرح ہمارے ورکرز پہ ایف آئی آرز ہو رہے ہیں, 64,000 ایف آئی آرز ہمارے اوپر ہو چکے ہیں, 22,000 لوگ ہمارے جیل جا چکے ہیں, ابھی بھی لوگ ملٹری کورٹس میں ہیں, ابھی بھی لوگ جیل میں ہیں. یہ سارے سینیریو میں ہمیں جو آخری راستہ لگ رہا ہے وہ مذمت کا ہے. لیکن ہم اس وقت جو تیاری کریں گے, اور جس طریقے سے ہم اس تحریک کو لیڈ کریں گے, اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب اس کو تحریک کو لیڈ کرے گا, وہ کچھ نیکسٹ لیول کی ہوگا. ہم جلد بازی میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے, ہم بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے, ہم اس بار ایک ہی دفعہ آئیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے. بہت شکریہ شفیع جان صاحب کا موقف آپ نے, انہوں نے کہا انہیں مزاحمت ہی واحد راستہ نظر آ رہا ہے. حکومت اس حوالے سے کیا کرے گی؟ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ان کے خلاف, ان کے پاس, اور ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے, وہ مزاحمت کا ہے. اب اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے گی, آرگنائز کیا جائے گا, اور پھر سڑکوں پر آیا جائے گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے 8 فروری کو ویسے ہی پہیا جام ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے. یہ کیا عمران خان صاحب کے جو ایکس پر پوسٹ تھے, جو ٹویٹس تھے, کیا ان کی وجہ سے ہوا کہ بیک ٹو بیک فیصلے آئے 9 مئی کے مقدمات میں, پھر توشہ خانہ کیس 2 جس کی یا تو سماعت ہی نہیں ہو رہی تھی, اس کا بھی فیصلہ آیا, اب جس کے نتیجے میں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تحریک انصاف کو کہ وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے مزاحمت کے علاوہ؟ نہیں, پہلی بات تو شاہزیب صاحب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا, یہ بات غلط ہے. وہ کسی راستے کو اپنانے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ اب کی بات نہیں ہے, 2011 سے آپ لے لے 18 تک, اور 18 سے لے لے 25 تک, وہ ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس, اور وہ تصادم کا راستہ ہے, وہ بغاوت کا راستہ ہے,
وہ لا قانونیت کا راستہ ہے، وہ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کا جو ہے وہ راستہ ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ جب اپوزیشن میں تھے تو حکومت کے خلاف، جب حکومت میں تھے تو اپوزیشن کے خلاف، وہ یہی حربے جو ہے وہ اپناتے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ ان کے جو مختلف کیسز ہیں، جیسے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کا معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ایک لمبے عرصے سے لگ ہی نہیں رہا، 190 ملین پاؤنڈ میں کی جو اپیل کا معاملہ ہے وہ بھی نہیں لگ رہا، تو جب وہ پہلے سے ان میں جن کیسز میں سزا ہوئی ہے ان میں جب انہی کے اپیل کے معاملے نہیں لگ رہے، تو ایک اور کا یا پھر 9 مئی کے کیسز میں پہلے اتنی سزا ہوئی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر کو، پھر بیک ٹو بیک سزا۔ نہیں شاہ زیب، معاملہ یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ جو ہے 2023 کے بعد 2025-26 میں بھی نہیں ہونا تو پھر کب ہونا ہے؟ اور یہ فیصلے جو ہیں یہ تو within 3 or 4 month ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے جو ٹویٹس ہیں اس کے نتیجے میں نہیں ہیں، ان کی جو بہن سے ملاقات تھی اس کے بعد جو بیانات ہیں اس کے نتیجے میں نہیں ہیں؟ دیکھیں جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پینڈنسی کی وجہ سے ان میں ڈیلے ہوا، جیسے وہ پینڈنسی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، متعدد کیسز جو 9 مئی سے متعلق سے ان کے فیصلے آ گئے ہیں اور باقی جو ہے وہ ان پائپ لائن ہے۔ اور آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا جنرل فیض حمید سے لے کے 9 مئی اور پھر عمران خان کی کو اس میں ملوث اس طرف جایا جائے گا؟ نہیں، آگے نہیں، سن لیں نا، آگے جو ہونا ہے، جو علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے وہ آپ تک پہنچا ہوگا، آپ نے وہ سنا ہوگا، تو پھر آگے آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مطابق ہی ہوگا نا۔ اگر ایک جماعت یا ایک گروہ یا ایک کلٹ جو ہے وہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور فتنہ پھیلانا ہے ملک میں، تو پھر اس کے جو ہے وہ اگینسٹ جو ہے وہ قانون کا نفاذ ہوگا۔ مگر اب اس میں مسئلہ یہ ہے، پھر اس بات کے اوپر گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے، سزا ہو گئی ہے یا کسی کو جو ہے وہ ارسٹ کر دیا۔ جب وہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر اس جو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ تو لے گا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان سے آپ کو کانفیڈنس آ گیا کہ وہ آتے تھے، پھر احتجاج سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا، مگر سہیل آفریدی صاحب ان کا دعویٰ ہے کہ انپریڈکٹیبل ہیں اور وہ جب میس موبلائزیشن کریں گے وہ ایک الگ قسم کی ہوگی۔ وہ جو الگ قسم کی ہوگی اس کو دیکھ لیں گے نا، یعنی اگر آپ بھی اس بات کی توقع رکھتے ہیں اور ان کی بھی یہ تیاری ہے کہ وہ الگ قسم کی ہوگی، تو اسے پھر روکنے کا انتظام جو ہے وہ بھی الگ قسم کا ہی ہوگا۔ روکنا تو ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سہیل آفریدی صاحب اٹھیں اور پشاور سے اور آ کے جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں، اسلام آباد کو جو ہے وہ فتح کر لیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جس طرح ماضی میں پروٹیسٹ ہوئے، خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں آتے تھے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اب؟ جی کیوں دی جائے گی اجازت؟ کیا اس کا کوئی قانونی، کوئی آئینی جواز ہے؟ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوں، مسلح آ رہا ہوں اور میں آگے اسلام آباد فتح کروں گا یا کفن میں واپس آؤں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ دونوں میں سے کون سی بات جو ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے، اسلام آباد کا سرنڈر ہونا، اسلام آباد کا فتح ہو جانا کیا ملک اور قوم کے مفاد میں ہے؟ تو پھر راز صاحب اس صورت میں 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو پہیہ جاب ہڑتال کی کال دی ہے ملک بھر میں اور پروٹیسٹ کی کال دی ہے، وہ بھی نہیں کرنے دی جائے گی؟ شاہ زیب، پورے ملک میں کسی گلی، کسی محلے، کسی قصبے کو بھی جو ہے وہ میں بھی پہیہ جام نہیں ہوگا، اور مذاکرات کا دروازہ بھی جو لوگ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے قانون جو ہے وہ پوری طاقت سے ان کے خلاف حرکت میں آئے گا، اور جو مذاکرات کا دروازہ ہے وہ بھی بند ہے۔ مذاکرات کا دروازہ شاہ زیب پرائم منسٹر نے 4 مرتبہ کوشش کی ہے کھولنے کی، اور اب بھی میرے تو علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اس پیشکش کو جو ہے وہ واپس لیا ہو، لیکن دوسری طرف سے جو جواب ہے اب آپ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ مذاکرات کے لیے حکومت یا وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں؟
اب راز صاحب ظاہر ہے تحریک انصاف میں بہت زیادہ کنفیوژن یا پھر ایک دوسرے کے خلاف بیانات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں ہے. بیرسٹر گور کہتے ہیں ڈائلاگ کا راستہ رہنا چاہیے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم کہتا ہے کہ جمہوریت میں ڈائلاگ کا دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے. اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو ڈائلاگ کرے گا وہ نہ عمران خان کا ساتھی نہ پارٹی کا. تو آپ کیا صرف اور صرف علیمہ خان صاحبہ کے بیان کو اہمیت دیں گے یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ لیڈرشپ کو دوسری لیڈرشپ کو انگیج کریں گے؟ علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اس میں ایک لفظ بھی وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی. وہ وہی کہہ رہی ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے. جو عظمیٰ خان صاحبہ کی یہ ملاقات ہوئی ہے پچھلے دنوں، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے ان کو، اور یقیناً علیمہ خان صاحبہ اسی پیغام کو دہرا رہی ہیں. اور یہ جو 4 ہفتے یا 5 ہفتے پہلے ان کی ملاقات بند کی گئی تھی، ان ملاقاتوں میں وہ یہی ارادہ رکھتے تھے کہ 26 نومبر کی یاد میں، 26 نومبر 2024 کی یاد میں 26 نومبر 2025 کو جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی پروگرام جو ہے وہ اس کو ارینج کیا جائے. اور وہ ساری ارینجمنٹ، ساری میسیجنگ، ساری تیاری جو ہے وہ ساری اسٹریٹجک جو پلاننگ ہے وہ انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی ہونی تھی. تو اسی لیے جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ روکی گئیں، جس کے اوپر یہ کہا جانے لگا کہ جی وہ ان کو تو شاید جو ہے وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا گیا ان کی زندگی کو، عمران خان صاحب کی طرف سے رکھا گیا. کوئی کچھ ایسا نہیں ہوا. وہ بالکل ہر فیسلٹی ان کو حاصل ہے، لیکن اس کام سے ان کو روکا گیا. مگر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی 2 قسم کے بیانیے سامنے آئے ہیں جیل کے اندر سے. ایک یہ کہ مکمل اختیار ہے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو، اور پارٹی کو ہدایت ہے کہ جو پلیٹ فارم ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، وہاں سے جو فیصلہ ہو اس پر عمل کریں. مگر دوسرا پیغام یہ بھی آیا ہے جو کہ ان کے وکلاء نے سنایا تو شاخانہ کیس 2 کی جب فیصلہ آنے کے بعد، کہ انہوں نے کہا ہے سہیل آفریدی کو کہ وہ احتجاج کی تیاری کریں. تو وہاں سے بھی 2 پیغام آئے ہیں. تو آپ کیونکہ اور اچکزئی صاحب نہیں، تو 2 پیغام نہیں آئے، ایک ہی پیغام آیا ہے. وہ پہلے والا پیغام غلط ہے. پارٹی مگر کہتی ہے کہ جو اچکزئی صاحب فیصلہ کریں گے ہم اس کی پاسداری کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس کی پاسداری ہوگی. اور اچکزئی صاحب نے تو نواز شریف صاحب کو کردار ادا کرنے کا کہا ہے. تو نواز شریف صاحب کی بھی وہی پالیسی ہے جو حکومت کی ہے کہ احتجاج ہوا کرش کریں گے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بھی، میں نام لیے بغیر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی کرے مسلح، تو کیا اسلام آباد کو اسے فتح کرنے لے دیا جائے یا پھر اس کو روکا جائے؟ اور اسی طرح سے اگر کوئی پورے ملک کو بند کرنا چاہے اور اس کی تیاری کرے، یا کوئی اندر سے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ پلاننگ کرے اور کروائے، تو کیا ان چیزوں کو روکا جانا چاہیے یا ہونے دینا چاہیے؟ تو راز صاحب اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ بڑا واضح ہیں کہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. باقی مذاکرات کے وہ خلاف نہیں ہے، لیکن ان کی ایک اپنی رائے ضرور ہے، اور ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کبھی مذاکرات پہ نہیں آئے گا. یہ بتائے گا کہ اسیسمنٹ یہ کہ مذاکرات پر نہیں آئیں گے، صحیح ثابت ہو رہی ہے. اس وقت جو حکومت ہے اس کی اسیسمنٹ یہ ہے، یا پھر نواز شریف صاحب کی، کہ بات کریں تو کس سے کریں، کیونکہ جس سے بھی بات کریں گے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا. علیمہ خان صاحبہ ایک بات کہتی ہیں، گور خان صاحب دوسری بات کرتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک الگ بات ہوتی ہے. یا پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ناراض ہے کہ آپ ڈائلاگ کے لیے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. دونوں میں سے کیا وجہ ہے کہ بات کا مینڈیٹ نہیں ہے کسی کے پاس ان کی طرف سے، یا آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے بات کرنے کا؟ نہیں، دیکھیں شاہزیب، آپ اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہوگی تو اس لیے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جس دن وزیر اعظم نے یوم آزادی پہ یہ آفر دی اور بڑی اوپن انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کے لیے ڈائلاگ کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، تو عسکری قیادت ساری جو ہے وہ وہیں پہ موجود تھی. ان کی موجودگی میں جو ہے وہ انہوں نے بات کی. کیا ڈی جی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے بات کرنا، سیاسی جماعتوں کو آپس میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں اگر آپس میں بات کریں تو ہمیں خوشی ہوگی. تو یہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ضرور ہے میاں نواز شریف صاحب کی. وہ ایک بڑے جہاں دیدہ اور بڑے سینئر جو ہے وہ پولیٹیشین ہے اس وقت ملک میں. لیکن جو آفر 2 یا 3 مرتبہ وزیر اعظم نے کی ہے وہ ان کی اپروول سے کی ہے،
ان کی اجازت سے کی ہے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تحریک انصاف کا موقف بھی آپ نے سنا. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. ایک اور اہم خبر ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد. سال 2025 گزرنے والا ہے. چند دن باقی رہ گئے ہیں، مگر پاکستان کے دفاع اور بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے یہ سال بہت اہم اور غیر معمولی رہا ہے. اس حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز میں امریکی فوج کے ایک سابق اعلیٰ افسر کا تجزیہ شائع ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال امریکہ میں انڈیا فرسٹ پالیسی کیسے تبدیل ہوئی اور پاکستان امریکہ کے لیے کیسے غیر اہم سے اہم ہو گیا. بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ مارک کمٹ، جو اوباما انتظامیہ میں سیاسی اور عسکری امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہے ہیں، ان کے واشنگٹن ٹائمز میں شائع ہونے والے تجزیے کے مطابق رواں سال جنوری کے ابتدائی دنوں میں پاکستان کے ساتھ امریکی سفارتی اور قومی سلامتی کے تعلقات بالکل بھی خوشگوار نہیں تھے. پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جاتا تھا کہ جو طالبان کے ساتھ ہم آہنگ ہے، سیاسی طور پر مشکوک ہے اور کسی حد تک سفارتی سطح پر تنہا ہے. 2022-23 کے سیلاب سے بتدریج بحالی اور جی ڈی پی میں حالیہ گروتھ کے باوجود پاکستان کی معیشت بیرونی فائننسنگ پر انحصار کر رہی تھی. امریکہ پاکستان کو ناقابل اعتماد اور محدود اسٹریٹجک اہمیت کا حامل سمجھتا تھا. ساتھ ہی پاکستان کی طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر بڑی حد تک مبہم ہونے، دوغلی پالیسی اپنانے اور انسداد دہشت گردی کی کمٹمنٹس کو پورا کرنے سے گریزاں ہونے کا شک کیا جاتا تھا. اور تجزیہ کاروں نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کو کم از کم ایک دہائی میں اور ممکنہ طور پر 1990 کی دہائی کے بعد سے سنگین ترین قومی سلامتی کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مگر 2025 کے اختتام تک پاکستان امریکہ کے لیے ایک مشکوک ملک سے اس کے پارٹنر ملک میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور بہت کم ممالک نے اتنی تیزی سے اور ڈرامائی انداز میں اپنی ساکھ میں تبدیلی دیکھی ہے. پاکستان جنوبی ایشیا کے لیے صدر ٹرمپ کے ایوالو ہوتے ہوئے خارجہ پالیسی ویژن کا ایک ستون بن کر سامنے آیا ہے. تجزیے کے مطابق اسٹریٹجک طور پر ٹرمپ کے سینئر ایڈوائزرز بھی پاکستان کو ناپسندیدگی سے دیکھتے تھے. چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات نے خاص طور پر ان خدشات کو مزید تقویت دی تھی. پاکستانی حکام اکثر چین کے ساتھ دوستی پر فخر کرتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ یہ دوستی سمندروں سے زیادہ گہری اور پہاڑوں سے بلند ہے. صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے سرکل میں یہ توقع بالکل واضح تھی کہ بھارت پر مزید انحصار کیا جائے، کوآڈ تنظیم کو انڈو پیسیفک ریجن میں اپنا مرکز بنایا جائے اور بھارت کے دیرینہ مفادات کے تحت پاکستان کو سائیڈ لائن کیا جائے. تجزیے کے مطابق مگر جب امریکہ انڈیا فرسٹ پالیسی کی طرف مزید جھک رہا تھا تو اسی دوران بھارت کے بارے میں خدشات بڑھ رہے تھے، جن میں اکثریت کا غلبہ رکھنے والی مقامی سیاست، شہری آزادیوں پر پابندیاں، ملٹری پرفارمنس اور سفارتی لچک نہ ہونے کی بڑھتی ہوئی شہرت شامل تھی. یہ مسائل جنہیں طویل عرصے سے نظر انداز کیا جا رہا تھا یا کم اہم سمجھا جا رہا تھا، وہ اب بھارت پر علاقائی استحکام لانے والے ملک کے طور پر بھروسہ کرنے میں شکوک پیدا کرنے لگے تھے. تجزیے کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے درمیان سرد مہری کے ختم ہونے کی ابتدائی علامت انسداد دہشت گردی سے متعلق معلومات کے خفیہ تبادلوں کا ایک سلسلہ تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ پاکستان بالآخر تعاون کے لیے تیار ہے. جب صدر ٹرمپ نے مارچ میں خطاب کے دوران غیر متوقع طور پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی تو واشنگٹن میں حیرانی کا اظہار کیا گیا. یہ بیانات طویل عرصے سے قائم پالیسی کے بالکل برعکس تھے اور امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے والے امریکی حلقوں کو پاکستان کے بارے میں ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے تحت اب پاکستان نیا اور مضبوط اتحادی بن رہا تھا. تجزیے کے مطابق پاکستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. تعاون کے ہر چھوٹے جیسچر پر بھی امریکہ میں پاکستان کو غیر متوقع کریڈٹ مل گیا اور اسی کریڈٹ سے مزید رابطوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. طویل عرصے سے نازک اور لین دین پر مبنی تعلقات اب نئی حقیقتوں کے مطابق بہت زیادہ اہمیت اختیار کرنے لگے. ٹرمپ انتظامیہ کے وہ عہدیدار جو کبھی پاکستان کو مسترد کر دیتے تھے، اب پاکستان کے ریسپانس کو فائدہ مند اور لچکدار قرار دینے لگے. یوں تعلقات کا ایک مثبت سائیکل شروع ہو گیا. اور انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس تعلق میں مزید جیسچرز کے نتیجے میں مزید تعاون ہونے لگا. تعاون کے نتیجے میں تعریفیں ہونے لگی اور دونوں ممالک میں شراکت داری اس رفتار سے گہری ہوتی چلی گئی کہ جسے امریکہ میں کچھ مہینے پہلے تک شاید چند لوگ ہی ممکن تصور کرتے تھے. تجزیے کے مطابق ایک فیصلہ کن موڑ بھارت کے ساتھ مئی میں ہونے والی مختصر مگر شدید جھڑپ کے دوران پاکستان کی غیر متوقع کارکردگی بھی تھی. اطلاعات کے مطابق اس جھڑپ کے نتائج نے صدر ٹرمپ کو بھی حیران کر دیا تھا. اس تنازع نے عسکری نظم و ضبط، اسٹریٹجک فوکس اور صلاحیت کے ایک ایسے لیول کو ظاہر کر دیا تھا کہ جس کے بارے میں امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے.
वो अमरीकी हुक्काम जिन्होंने पाकिस्तान को एक ज़वाल पजीर ताकत करार देकर नज़रअंदाज कर दिया था, वो एक बार फिर पाकिस्तान का हवाला एक संजीदा इलाकाई खिलाड़ी के तौर पर देने लगे, जबकि खुद सदर ट्रंप के लिए इस वाक़े ने स्ट्रेटेजिक नक्शे को तब्दील कर दिया। तज्ज़िये के मुताबिक अब पाकिस्तान को एक उभरता हुआ असासा समझा जाने लगा, जिसकी सलाहियतें जनूबी एशिया के लिए ट्रंप के वसीतर विजन को मदद दे सकती थी। आलमी सतह पर इस नई अहमियत से पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को इजाफी मोमेंटम हासिल हुआ। मुसल्लह फ़ौज के कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली की गई, जिसके तहत एक नया आला तरीन ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुतारिफ कराया गया, जो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है, जो बैक वक्त आर्मी चीफ भी हैं। जबकि ये नुक्ता भी कम अहमियत का हामिल नहीं है कि पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को भारत ने मुस्तरद कर दिया था, जबकि पाकिस्तान ने इस पर इजहार तशक्कुर किया था। सदर ट्रंप जो जंगें शुरू करने के बजाय ख़त्म करने की बात करते हैं, मुमकिन तौर पर भारत के इस रवैये ने उन्हें गहरा धचका पहुँचाया। जहाँ भारत ने अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया, वहीं अमेरिका में पाकिस्तान की कदर में इजाफा हो गया। तज़िये में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की कुर्बत का हवाला दिया गया है और लिखा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से लंच पर मुलाकात हुई, जो तारीख में पाकिस्तान की फ़ौज के किसी भी सरबराह की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात थी। मीडिया में इस मुलाकात को पजीराई मिली, खुद सदर ट्रंप ने मीडिया से भी ज़्यादा पजीराई दी और पाकिस्तान के हवाले से बयानिया तकरीबन रातों रात शक और एहतियात से जश्न में तब्दील हो गया। 2 माह से भी कम अरसे के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा अमरीका आए, जहाँ उनका सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया और वहाँ सुबुकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइक कोरेला और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन के साथ आला सतही मुज़ाकरात हुए। तज़िये के मुताबिक 2026 के आगाज़ पर पाकिस्तान साउथ एशिया और फार ईस्ट के लिए सदर ट्रंप की बड़ी हिकमत अमली का अहम किरदार बन रहा है। पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए कई हवाले से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे कि ईरान के लिए एक मोहतात और काबिल एतबार राब्ता और गज़ा में मुमकिना कलीदी किरदार शामिल है। नतीजतन पाकिस्तान अचानक मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया से मुताल्लिक़ तकरीबन हर बड़ी गुफ्तगू का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुक़ एक आर्जी राब्ते के तौर पर शुरू हुआ था, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मरकज़ियत में बदल चुका है जिसका तसव्वुर साल के आगाज़ में अमेरिका में बहुत कम लोग कर सकते थे। अमेरिका में इंडिया फर्स्ट का दौर ख़त्म हो चुका है। ताहम मुमकिन है कि ये एक आर्जी सूरत हाल हो, मगर इसका इन्हिसार भारत और पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन का अमल अभी जारी है, इसकी हतमी शक्ल अभी तय होना बाकी है। ताहम इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पहले ही ऐसा है कि जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तज़्ज़िये के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया की नज़र में पाकिस्तान ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी स्ट्रेटजी में अहम मकाम हासिल कर लिया है, जिसने अमरीकी पॉलिसी को नई शक्ल दे दी है और 2025 में जनूबी एशिया का तवाज़ुन दोबारा लिख दिया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मारूफ बॉन्डाई बीच पर होने वाले हमले से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों मुबैना हमलावरों में से जिंदा बच जाने वाले एक मुलजिम नवीद अकरम पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि अदालत में जमा कराई गई पुलिस की फैक्ट शीट में हमले की मनसूबाबंदी, तैयारी और हमले से जुड़ी अहम तफसीलात भी सामने आ गई हैं और ये बात भी सामने आ गई है कि हमलावरों ने फायरिंग के साथ साथ धमाका करने की कोशिश भी की थी। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेजात में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बताया है कि सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हुजूम पर फायरिंग से पहले हमलावरों ने पाइप और टेनिस बॉल से बने घरेलू साख्ता बॉम्ब फेंके थे, लेकिन वो फटे नहीं। वाज़ेह रहे कि 14 दिसंबर को त्यौहार मनाने वाले यहूदियों पर होने वाले इस हमले में 15 अफराद मारे गए थे, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए थे। मुबैन हमलावरों में से एक 50 साला साजिद अकरम, जिनका बुनियादी ताल्लुक भारत से था, वो 6 फायर आर्म्स का मालिक था, जबकि पुलिस के मुताबिक उसके 24 साला बेटे और दूसरे हमलावर नवीद अकरम पर कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। अदालत की जानिब से जारी की गई ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की फैक्ट शीट के मुताबिक मुबैना हमलावर कई महीनों से इस हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे और हमले से 2 दिन पहले बॉन्डाई बीच के करीब पार्क में जायजा लेने के लिए गए थे। पुलिस रिपोर्ट में शामिल तस्वीर में मुबैना तौर पर बाप और बेटे को न्यू साउथ वेल्स के एक सुनसान देही इलाके में असलहे की तरबियत करते हुए देखा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है और सिडनी भी इसी रियासत का हिस्सा है। पुलिस को अक्टूबर में बनाई गई एक वीडियो भी मिली है जो हमलावरों में से एक के मोबाइल फ़ोन में थी, जिसमें वो दाइश के झंडे की तस्वीर के सामने बैठे नजर आते हैं और अंग्रेज़ी में हमले की वजूहात बताते हैं और ज़ायनिस्ट के इक़दामात की मजम्मत करते हैं। पुलिस रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हमले से एक दिन पहले रात के तकरीबन 2 बजे की CCTV फुटेज में देखा गया कि दोनों हमलावर कैम्पसी के इलाके में वाक़ एक किराए के घर से कंबल में लिपटी हुई लंबी और भारी चीज़ें उठाकर गाड़ी में रख रहे हैं। बाद में
وہ حملے کے دن شام کے تقریباً 5 بجے بونڈائی بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ آسٹریلوی پولیس کا خیال ہے کہ کمبل میں لپٹی ہوئی چیزوں میں 2 سنگل بیرل شاٹ گن، 1 رائفل، 3 پائپ بام، 1 ٹینس بال بام اور 1 بڑا دیسی ساختہ بام شامل تھا۔ عدالت میں پیش کیے گئے بیان میں پولیس کا مزید کہنا ہے کہ فائرنگ شروع کرنے سے پہلے حملہ آوروں نے بونڈائی پارک میں موجود ہجوم پر پائپ بام اور ٹینس بال بام پھینکے لیکن وہ پھٹے نہیں۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ بعد میں کیمپسی کے گھر سے شاٹ گن کے لیے 3D پرنٹ کیے گئے پرزے اور بام بنانے کا سامان بھی برآمد ہوا۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ رواں سال جون میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد اب اسرائیل ایک بار پھر خبردار کر رہا ہے کہ ایران دوبارہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اسرائیل ماضی میں بھی بار بار یہی کرتا رہا ہے، اور خبروں کے مطابق اسرائیل ایک مرتبہ پھر ایران پر ممکنہ حملے کے لیے امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس سلسلے میں 29 دسمبر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکہ کا ممکنہ دورہ دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ جون میں اس جنگ کا آغاز اسرائیل کے ایران پر حملوں سے ہوا تھا، جس کے جواب میں ایران نے بھی بھرپور اور سخت رد عمل دیا تھا۔ اس دوران امریکہ نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے، جس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس جنگ کے دوران ایران کی دفاعی اور اہم جوہری تنصیبات سمیت ایران کی جوہری اور عسکری قیادت کو بھی کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایسے میں اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی حکام نے ٹرمپ انتظام پھر خبردار کر دیا ہے کہ ایرانی فورسز کی حالیہ میزائل مشقیں اسرائیل پر ممکنہ حملے کی تیاری ہو سکتی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی خبر کے مطابق 3 اسرائیلی اور امریکی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کی میزائل مشقیں اسرائیل پر حملے کی تیاری ہو سکتی ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق اگرچہ حاصل کی گئی معلومات میں صرف ایران کے اندر ہی فوجی نقل و حرکت نظر آتی ہے، لیکن 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اچانک حملے کے بعد اسرائیلی فوج کی قوت برداشت اب پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ 6 ہفتے پہلے بھی اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایسے ہی خدشات ظاہر کیے تھے جب اس نے ایرانی میزائلز کی نقل و حرکت دیکھی تھی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک اسرائیلی ذریعے کے مطابق ایران کے حملے کے امکانات 50% سے بھی کم ہیں، لیکن کوئی بھی یہ خطرہ لینے کو تیار نہیں ہے کہ اسے صرف ایک مشق کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ ایک امریکی ذریعے نے ایکزیوس کو بتایا کہ اس وقت امریکی انٹیلیجنس کے پاس اس بات کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں کہ فوری طور پر ایران کا کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زامیر نے ہفتے کو امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کو فون کیا اور بتایا کہ اسرائیل کو پاسداران انقلاب کی جانب سے چند دن پہلے شروع کی گئی میزائل مشق پر تشویش ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ جنرل ایال زامیر نے ایڈمرل بریٹ کوپر کو بتایا کہ ایرانی میزائلوں کی حالیہ نقل و حرکت اور دیگر عملی اقدامات اچانک حملے کی تیاری بھی ہو سکتے ہیں۔ جنرل ایال زامیر نے امریکی اور اسرائیلی افواج پر زور دیا کہ وہ دفاعی تیاریوں کے لیے قریبی رابطہ رکھیں۔ ایڈمرل بریٹ کوپر اتوار کو تل ابیب میں تھے اور انہوں نے جنرل ایال زامیر اور اسرائیلی فوج کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے صورتحال پر بات کی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی غلط اندازے کے نتیجے میں جنگ چھڑ جائے، جہاں دونوں فریق یہ سمجھیں کہ دوسرا حملہ کرنے والا ہے اور وہ پہلے حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ توقع ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 29 دسمبر کو میامی میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق نیتن یاہو ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششوں اور 2026 میں ایران پر ایک اور حملے کے امکان پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع نے مزید بتایا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایران کی میزائل صلاحیتوں کی دوبارہ تیاری کے ابتدائی آثار دیکھ رہی ہے اور اس بار ایران میں جون کی 12 روزہ جنگ کے بعد کے مقابلے میں زیادہ حوصلہ پایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق جنگ کے اختتام پر ایران کے پاس 3000 کے بجائے صرف 1500 میزائل رہ گئے تھے اور 400 کے بجائے 200 لانچر بچے تھے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ایرانیوں نے اپنی فوجی طاقت دوبارہ بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک جنگ سے پہلے والی سطح تک نہیں پہنچے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل کی فوجی انٹیلیجنس اور موساد کا خیال ہے کہ ایران کی جانب سے دوبارہ تیاری کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں فوری فوجی کارروائی ضروری ہو۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ سال کے آخر میں یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔